शाम को नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में नादिम मिर्जा की जानिब से खुश आमदीद। और आज कल देर आयत दुरुस्त आयत के उसमें जो हर तरफ आवाज़ें आ रही है चारों तरफ से, चाहे वो फ्लोर ऑफ द हाउस हो, चाहे वो प्रोग्राम्स हो, टॉक शोज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, कराची और सिंध बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो कराची जिसकी आबादी 3 करोड़ के लगभग है, वो कराची जो मुल्क को 65% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वो कराची जो पूरा सिंध का 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन अगर उसके अपने मसाइल की बात की जाए तो ना वहाँ पर पानी है, ना वहाँ पर बिजली है, ना वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम है, ना वहाँ पर रोजगार है। ये अनगिनत मसाइल हैं जो कि कराची शहर डेली बेसिस पर फेस करता है। आज भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक को लेकर जो पिछले दिनों इंतहाई ओवर बिलिंग की शिकायत आ रही थी, पिछले दिनों लोड शेडिंग की एलानिया गैर एलानिया दोनों शिकायत मौसूल होती हुई, उसको लेकर आज भी हमने फ्लोर ऑफ द हाउस देखा। लेकिन अफसोस ये हुआ कि बजाय इसके कि जो कॉन्क्रीट इशू है, जो असल इशूज है, उन पर बात की जाए। एक दफा फिर हमने फिश मार्केट के मनाजिर भी वहां पर देखे, अपोजिशन का हमने वहां पर वॉकआउट भी देखा। इन तमाम चीजों पर हम बात आज के प्रोग्राम में करेंगे। ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ भी करा दूंगी, क्योंकि ऐसे वो मसाइल हैं जो कई हुकूमतें आ गई। मतलब उसमें अगर ये कहें कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में के इलेक्ट्रिक यानी KEC जो है वो प्राइवेटाइज हुआ था, और उसके बाद से पीपल्स पार्टी का दौर भी हमने देख लिया, PMLN का दौर भी हमने देख लिया, और ये 2 साल PTI के, जिसमें अब जाके ये कहा गया कि कराची में जो 650 मेगावाट वफाक की जानिब से जाती थी, उसमें 200 मेगावाट का इजाफा किया जाएगा, जो पिछली किसी हुकूमत में नहीं हुआ। मेरा अनगिनत मसाइल का हल क्या है, कि इलेक्ट्रिक का हल क्या है, धरना देने को तो तमाम जमातें तैयार है। जो पैनलिस्ट हैं आपका तारुफ करा देती हूँ। अलीम आदिल शेख साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, MPA भी हैं हमारे साथ मौजूद वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम अलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा रहमानी साहबा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद, इस्लामाबाद में MNA है पीपल्स पार्टी की। इस्लामी शाहिदा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। हाफिज नईम साहब अमीर हैं जमात इस्लामी के, कराची से हमारे साथ हैं। MQM इत्तेहादी जमात PTI की रेहान हाशमी साहब फॉर्मर MNA है हमारे साथ इस समय मौजूद वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूँ, 2 चीजें हैं जो आज के प्रोग्राम में एक्नॉलेज करनी है। एक तो ये कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा की का आज यौम वफात है। जो उनकी खिदमात रहीं, जो उनकी खिदमात स्पेशली तहरीक पाकिस्तान के हवाले से रहीं, और उसके बाद भी जो पाकिस्तान के हवाले से रहीं, उनको यकीनन खराज तहसीन पेश करना हमारा फर्ज बनता है। उनकी खिदमात को एक्नॉलेज करना, उनकी खिदमात को रिमाइंड कराना और करना कि उनकी क्या क्या खिदमात इस मुल्क के लिए रही हैं। जाहिर है उनका एक हवाला तो ये है कि वो जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी खिदमात थी उनके लिए उनको खराज तहसीन। और दूसरी चीज, वजीर आजम पाकिस्तान ने जो छुट्टियों का अनाउंसमेंट हुआ है, जो SOPs के हवाले से बात हो रही थी, ईद उल अज़हा की सिर्फ 1 छुट्टी दी हुई, और ये फैसले की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उसकी वजह यह है कि जब ईद पर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया गया था और हर चीज की इजाजत दे दी गई थी, तो हमने देखा था कि कोरोना को भी हर जगह आने जाने की इजाजत मिल गई थी, वो हर एक के घर में घुस गया था। तो इसलिए बेहतर ये कि अपने घर में रहिए, SOPs को फॉलो करते रहिए, हिफाजती इक़दाम के साथ छुट्टी मनाइए, ईद मनाइए, लेकिन छुट्टी इंतहाई मुख्तसर मनाइए। वेल, लेट मी स्टार्ट माई शो। अलीम आदिल शेख साहब, आपसे मुझे याद है अगर के इलेक्ट्रिक पे हम जब बात कर रहे थे तो आप भी हमारे साथ लास्ट शो में थे, और आपने ये कहा था, और बड़ी अच्छी बात थी, कि तमाम जो अपोजिशन जमातें थी वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से और उनकी हद हरामियों के हवाले से, उनकी हद दर्मियों के हवाले से माजरत के साथ एक पेज पर थी। और लेकिन आज हमने इसका नमूना फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों नहीं देखा? जब PTI ने बताया कि जी ऐसा ऐसा पुरानी हुकूमतों में नहीं हुआ, तो ये हुकूमतें नाराज हो गई। अली वादिल शेख साहब, देखिए, बात यह है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। इसी के मस्ताक में कहूँगा कि जब वहाँ बात की जाती है तो लाजिम बात है कि सूरत हाल बतानी होती है, सच से पर्दा हटाना होता है, हकाइक से पर्दा हटाना होता है। पहले मैं ये बात करूँगा कि लाजिम बात है पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को वही करना होता है जो अपोजिशन करती है। इसमें कोई नई बात नहीं। अपोजिशन अल्टीमेटली हम यहाँ सिंध में अपोजिशन में है तो हमने बाहर चीज को रेस करना है। लेकिन हकीकत ये है कि के इलेक्ट्रिक का मसला इतना सादा नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक जब उस जमाने में हुई थी वो PML मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके बाद 2009 में आ गया अबराज ग्रुप। जब ये वाला अबराज ग्रुप जब आया है वो उसको पीपल्स पार्टी दौर था, और उस वक्त जो
پچھلے دور میں راجہ اشرف پرویز اشرف صاحب ان کے منسٹر تھے، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اس کے بعد پی ایم ایل این کا دور آ گیا تھا، وہ جو اسد عمر صاحب نے تقریر بھی کی ہے. بات یہ کہ الیکٹرک آبادی بڑھتی گئی، جیسے ابھی آپ نے کہا 3 کروڑ کا شہر ہے، آبادی 15 سال کے اندر بڑھ گئی، لیکن کے الیکٹرک نے اپنی کیپیسٹی نہیں بڑھائی. اور جو پچھلی 2 حکومتیں تھیں، جو گرڈ اسٹیشن جو لگتے ہیں، جو کیپیسٹی بڑھنے علی مادر شیخ صاحب معذرت میں ذرا آپ کو انٹروین کری ہوں، کیونکہ آج بھی اسد عمر صاحب نے یہ کہا فلور آف دا ہاؤس کہ کیوں لیگ کے دور میں پرائیویٹائز ہوئی تھی کے ایس سی اور وہ کے الیکٹرک بنی. تو اس وقت جن شرائط کے ساتھ یا جس ٹی او آرز کے ساتھ اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا، کیا اس پہ وہ عمل درآمد اس طرح سے ہوتا رہا؟ پھر کچھ چیک اینڈ بیلنس رہا اس پر؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں 2005 میں اور 2009 میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیوں لیگ کا حصہ تھے. جی بالکل. میں جو بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد 2009 دیکھیں ہم تو ایک پارٹی کے ممبر تھے، نہ تو منسٹر تھے، نہ وزیر تھے، نہ ایم پی اے تھے، نہ ایم ایل اے تھے، نہ کسی جگہ تھے. ایک پارٹی میں تھے ہم، اور اس کے اندر لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، جو جتنے بلین روپیز انہوں نے انویسٹ کرنے تھے، انہوں نے کیپیسٹی بڑھانی تھی، انہوں نے اپنا گرڈ اسٹیشن لگانے تھے، انہوں نے جو سپلائی سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا، انہوں نے خرچ کچھ نہیں کیا. یہ الیکٹرک نے صرف خون چوسا کراچی آئٹ کو لوٹا، اوور بلنگ کی، پیسے اکٹھے کیے، لیکن اپنے سسٹم کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن اب ذمہ داری بنتی تھی اس دور کے وزراء کی، اس دور کی حکومتوں کی. اچھا میری آواز میں پرابلم آ رہا ہے کہ وہ نیپرا کے ذریعے، گورنمنٹ کے ذریعے کے الیکٹرک کو آن بورڈ کرتے اور ان سے کہتے کہ جی ایز پر ایگریمنٹ آپ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. اس وقت بھی وہ زحمت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اب جب آ کے دیکھا تو آبادی بڑھ چکی ہے، ضرورت بڑھ چکی ہے. کے الیکٹرک نے اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ساری برائیاں. میں ذرا اپوزیشن سے جواب لیتی ہوں، تب تک آپ کے ذرا آڈیو کو بھی ہم کہیں کرتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ بالکل درست فرما رہے ہیں اس وقت علی مادر شیخ صاحب. اس لحاظ سے کہ کے الیکٹرک کراچی ہائٹس کا خون چوستی رہی اور حکومتیں خاموش بیٹھی رہی. کے الیکٹرک کراچی ہائٹس کا خون چوستی رہی اور آپ لوگوں نے وفاق میں بھی 5 سال گزار دیے اور 13 سال میرا خیال ہے دیکھا جائے تو آپ کے سندھ میں کچھ نہیں کیا. بہت شکریہ نادیہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ بالکل وفاق کے اندر ایک ادارہ ہے اور وفاق کے 26% اس میں شیئرز ہوتے ہیں، جس میں وفاق کے نمائندے، نیپرا کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کے ساتھ وفاق کے 3 نمائندے اس بورڈ میں ہوتے ہیں. اور یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کی مانیٹرنگ کریں. اگر وہ صحیح جس طریقے سے اربوں روپے کے ان کے گیس کے اوپر اور فیول کی مد میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف باقی ہیں، اور ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے ان کو جس طرح آج عمر ایوب صاحب نے کہا وفاقی وزیر نے کہ جی ہم انہیں 200 یونٹ اور دینے کو تیار ہیں، میگا واٹ دینے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ جو آپ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ وہاں عوام کو وہ سہولت نہیں پہنچا رہے ہیں، عوام سے تو آپ اربوں بلین روپیز کے جو ہے بل کلیکٹ کرتے ہیں. آپ خود سوچیں، آپ کراچی کی ہیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں صرف 2 فین 2 رومز کے اگر استعمال ہو رہے ہیں اور وہ بھی مکمل طور پہ نہیں، بہت احتیاط کے ساتھ، جب غریب آدمی ہے، لمیٹڈ انکم ہوتی ہے تو بہت احتیاط سے وہ بجلی کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے گھر کا بل کم سے کم 15 سے 20 ہزار روپے آتا ہے. کیا ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے کہ الیکٹرک کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا؟ ان کا یہ کہنا، دیکھیں آپ کا سوال، میں آپ کے سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ جب 2004-05 میں اس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا، اس وقت ایم کیو ایم بھی مشرف کے دور حصہ تھی، کاف لیگ کی حکومت تھی. آپ اس وقت کا دور دیکھیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی، مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی جو ہے پریس کلب پہ، ریگل چوک پہ، دیگر جگہوں پہ احتجاج کر رہے ہوتے تھے کہ الیکٹرک کے آفس کے باہر کہ اس کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے. دیکھیں پرائیویٹائز کرنے کے بعد آپ نے، میں اسی طرف آ رہی ہوں، پرائیویٹائز کرنے کے بعد وہ کون سے معاہدے کس طریقے سے کیے گئے تھے کہ جن کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے نا، 2008 سے 2013 تک وہ کنڈیشن نہیں تھی جو اب ہے کنڈیشن. آپ لوگوں نے اس وقت بہت بڑی بڑی بارشیں ہوئی، طوفان آئے، سیلاب آئے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے اموات ہوئی جو ہسٹری جو لاسٹ ایئر ہوئی، 50 سے زائد اموات. ابھی پھر اموات شروع ہو گئی. اب تھوڑی سی آندھی آتی ہے، پی ایم ٹی پھٹ کے گر رہی ہیں، بالکل وائر جو ہیں وہ ٹوٹ کے لوگوں کے سروں پہ گر رہے ہیں. اس وقت جو کاپر کے وائر لگے ہوئے تھے اس وقت نہیں نکالے گئے، 2008 سے 2013 تک. ٹھیک ہے، کاپر کے وائر لاسٹ آپ نے دیکھا کہ 3-4 سال پہلے سے انہوں نے کاپر کے تمام کراچی سے وائر نکالنے شروع کر دیے. نہ جانے وہ تھوک سے جوڑ دیں گے، 2008 سے 2013، 2013 سے 2018، 2008 سے ہمیں جب اقتدار ملا نہ دیا. اب میرا سوال سنیں، اب آپ سنیں. اب آپ نے کہا کہ مشرف صاحب کے
دور میں جب یہ پرائیویٹائز ہوئی آپ لوگوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا اور آپ لوگ اس پہ مظاہرے کرتے رہے کہ اس کو پبلک کریں کہ کس کنڈیشنز پہ، کس گورنمنٹ کنڈیشنز پہ اور کن چیزوں پہ آپ لوگ کریں. جب 2008 سے 2013 کے دوران آپ لوگ آئے تو پھر آپ نے جاننے کی کوشش کی 26% شیئر ہولڈر ہوتے ہوئے کہ جی کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت ان سے معاہدہ ہوا، کیا ٹی او آر سے، کیا کمٹمنٹ سے پبلک کیا، معلوم کیا؟ دیکھیے نادیہ، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں جب اقتدار ملا تو ایک دہشت گردی کی ایک جنگ یہاں اسلام آباد تک تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایک طویل ماشاءاللہ کے بعد ملا جس میں لیجسلیشن بھی کرنی تھی، تمام چیزیں نہیں کیا. اور نہیں، ہم نے اس وقت اس سے پہلے 10 سال کے دوران 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا گیا تھا. ہم نے نہ صرف ان منصوبوں کو لگانا شروع کیا بلکہ ہم نے وہ ڈیمس بھی بنانا شروع کیے. لیکن ہم یہ 1 منٹ نادیہ، اگر ہم وہ کام بل فرض ہم نہیں کر سکے یا نون لیگ نہیں کر سکے، آپ 2 سال سے تھے، 2 سال سے بدترین حالت ہے، آپ اس کے اوپر مظاہرے کر رہے ہیں. آپ کی وفاقی حکومت کا کام ہے کہ ان کو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج میں آپ کی گورنر عمران اسماعیل بھی آج اسلام آباد میں تھے، ان کی وزیر اعظم سے آج ملاقات کی ہوئی، وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ ان سے میٹنگ کی جائے مینجمنٹ کے ساتھ اور مسائل کا حل نکالا جائے. ریحان ہاشمی صاحب، 2 چیزوں پہ بات آتی ہے. ایک تو کیو لیگ کے دور میں ہوا، آپ اس وقت پرویز مشرف کے اتحادی تھے، سندھ میں بھی آپ حکومت میں تھے. آپ کو یہ بتاتا کیوں نہیں ہے، اس رات سے پردہ کیوں نہیں ہٹتا کہ کون سے وہ کمٹمنٹ تھے، کون سے وہ ٹی او آر تھے، کون سے وہ معاہدے تھے جن کو پھر ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا لیکن ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوئی؟ نادیہ، پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ مختلف اوقات میں، مختلف ایرا میں مختلف حکومتوں نے کچھ آرگنائزیشنز کو پرائیویٹائز کیا. نیشنل ایسٹس تک کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے. اسٹیل مل کا حال دیکھ لیں، پی آئی اے کو دیکھ لیں، اور بے شمار اس طرح کے ادارے تھے. ابھی کے الیکٹرک پہ مینجمنٹ کنٹرول ہے. یہاں پر موازنہ دور اقتدار سے میں کروں گا. میں سمجھتا ہوں باوجود اس بات کے کہ ڈیموکریٹک رائٹس کے اوپر میں بلیو کرتا ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی بدقسمتی سے یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ مشرف صاحب کا دور جمہوری چیمپئنز کے دور سے بہتر تھا، کیونکہ روٹ لیول ڈیموکریسی تھی. ایک عام آدمی کو میں گزارش کر رہا ہوں نا، یہ دیکھیں میرا اپنا ایک موقف ہے نا، جو وہ موقف جو کہ ایک عام آدمی سہ رہا ہے، جو ہم سہ رہے ہیں. اچھا، اب جو پرائیویٹائز ہوئی، مینجمنٹ کنٹرول آ گیا، تو کیا اس کے بعد آج کی تاریخ میں تہیا کر لیں؟ چلے پی ٹی آئی ہو، ہم ہو، پیپلز پارٹی ہو، جو کراچی سے پلٹین ایم این ایز ہیں اور وہ پارٹیز ہیں، آج تہیا کر لیں. جو ایکسس بلنگ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہاں پر جو آئیڈینٹیفائڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ان انٹیمیٹڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اے بی سی بنڈل کیبلنگ ہوئی ہے، اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ مختلف جگہوں سے شہروں کے آپ اسٹریٹ لائٹس ہٹا رہے ہیں وداؤٹ اینی انفارمیشن، اس کے بارے میں بات کر لیں. لیکن آپ کی نظر میں ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی نظر میں ذمہ دار کون ہے؟ یہ ساری وفاقی حکومتیں رہی ہیں. ذمہ داری کی بات ابھی تو تعین کر لیں گے نا. ابھی تو سفرنگ کی بات کر رہے ہیں. سفرر کون ہے اور بینیفیشری کون ہے؟ سفرر تو سب کو پتا ہے کون ہے، سفرر تو سب کو پتا ہے کون ہے، لیکن ریسپانسبل کا تعین کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، حافظ نعیم صاحب سے ذرا میں ایک اور چیز نادیہ، ایک اور چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ الیکٹرک، میں ابھی سیدھا بات بتا رہا ہوں، 2 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. انرجی منسٹر سے میں ملا، میں نے ان سے گزارش کی امتیاز صاحب سے کہ جناب ابھی کووڈ کی وجہ سے مختلف جگہوں پر ڈی این سی سینٹرل، میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ایٹ سورس کاٹ لیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارا ایکچوئل بلنگ جو ہوتا ہے وہ 1 کروڑ کے قریب ہوتا ہے مہینے کا. میں نے کہا دیکھیں کووڈ کی وجہ سے کم از کم کے الیکٹرک کو پابند کریں کہ اتنا بل نہ کاٹے، لیکن ان کا بھی کنٹرول نہیں ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کے الیکٹرک پہ کنٹرول کون کرے گا. آپ کی سمجھ نہیں آ رہا، میں آپ کی مشکل آسان کرتی ہوں. میں حافظ نعیم صاحب سے کہتی ہوں کہ آپ کی مشکل آسان کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب یعنی جماعت اسلامی، آلدو کہ ٹھیک ہے کراچی میں ان کا وہ اسٹیک نہیں ہے، مگر اس کے باوجود کے الیکٹرک کے معاملے کو کم از کم انہوں نے بڑے عرصے سے اٹھایا ہوا ہے اور بڑے عرصے سے ان کی تھوڑی سی لگام ٹائٹ کی ہوئی ہے. حافظ نعیم صاحب، ذمہ داروں کا تعین نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. پلیز سر. ہاں نادیہ، دیکھیں میں اپنے ان تینوں بھائی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بات بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں پہلے سے.
لیکن جو حقائق ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اگر کسی کو اختلاف ہو تو اپنی باری میں بات کر لیں. ٹھیک ہے. دیکھیں 2005 میں یہ کراچی کا ایک بہترین ادارہ تھا. 90s میں یہ پروفٹ میں چلتا تھا اور یہ اچھے طریقے سے چل رہا تھا. اس کے بعد 2005 میں اس کی صورتحال یہ ہو گئی کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ملازمین صحیح کام نہیں کرتے اور یہ نہیں ہوتا اور ظاہر شکایات آتی تھیں. پھر یہ کہا گیا اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے اور اس کو ایک رول ماڈل بنا دیں گے اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں ہم جو ہے بجلی کا یہ پورا نظام پرائیویٹائز کر دیں گے. بڑے سنہرے خواب دکھائے گئے اور یہ ایم کیو ایم اور پاک لیگ کی حکومت اور مشرف صاحب موجود تھے اور اس وقت جو ہے ان لوگوں نے یہ ڈیسیژن لیا. وفاقی حکومت میں بھی تھے, صوبائی حکومت میں بھی تھے, بلدیہ بھی اس وقت تک آ گئی تھی ان کی, اور انہوں نے یہ ڈیسیژن لے کر اس کو پرائیویٹائز کر دیا. الجماع گروپ کو انہوں نے دیا. اس کے بعد یہ پرائیویٹائزیشن کا کوئی معاہدہ کسی کے سامنے نہیں آ سکا. 2009 میں ایم کیو ایم اپنی جگہ موجود رہی, وہ چونکہ ان کے ساتھ بھی حکومت میں تھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی حکومت میں تھی. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق میں بھی حکومت میں تھے اور صوبے میں بھی تھے اور گورنر بھی تھے اور بلدیہ بھی ان کے پاس تھی. اور اس وقت ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کی ایم کیو ایم اور اس وقت کی ایم کیو ایم کی طاقت, قوت, اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بند کرتے تھے تو سب بند اور کھول دیتے تو کھل جاتا تھا. یہ سب اس بات کی گواہی دیں گے. سب کچھ ان کا تھا اور کراچی کا کوئی ڈیسیژن ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. یاد ہے یار ہاں تو 2005 میں مجھ سے آفزاب میرا نہیں آپ سے کیوں چھین لے, آپ کو ان کی تیاری. تو 2005 میں تو جب یہ ہوا تو یہ 1.5 ارب روپے کی سبسڈی صرف حکومت دیتی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے اس کے الیکٹرک کو 26 ارب 30 ارب 35 ارب اور 75 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی گئی ہے. اور ابھی تازہ ترین تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو 3 مہینہ پہلے, جبکہ اتنے بدترین معاشی حالات ہیں, 26 ارب روپے کی ایڈوانس سبسڈی دے دی. یہ سبسڈی ہر ایک سیکنڈ حافظ صاحب, یہ سبسڈی ہر وفاقی حکومت دیتی رہی, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پی پی ہو, سب کا بتا تو رہا ہوں, سب نے دیے. وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کریں. بھائی باقی جگہوں پر گورنمنٹ کی کمپنی ہے, یہ پرائیویٹ کمپنی ہے جو پروفیٹیبل ادارہ ہے, یہ پروفٹ لے رہے ہیں اور وفاق کا اس کے اندر شیئر موجود ہے. نمبر تو بات یہ کہ جتنے معاہدے بالکل ٹھیک ہے علیم بھائی نے جو بات طے جو سامنے آئی تھی, اگرچہ وہ کے الیکٹرک کے فیور کی تھی, پرائیویٹائز جو ہو گئی تھی کمپنی اور ابراج گروپ تو خاص طور پر, اس کے باوجود وہ معاہدے پورے نہیں ہوئے. انویسٹمنٹ $361 ملین جو اس وقت کے 57 ارب روپے بنتے تھے, یعنی اگر اس وقت 57 ارب روپے کی ویلیو لیں تو آج کی تقریباً سمجھ لیں 100 ارب سے بھی زیادہ کی ہے. وہ انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی, تانبے کے تاج ریپلیس کر دیا ایلومینیم سے, اس سے فرق پڑا اور اس کے نتیجے میں مزید یہ ہوتا چلا گیا کہ ان کو پروفٹ ان کا بڑھتا چلا گیا, اوور بلنگ یہ کرتے چلے گئے. ایک مزے کی بات بتاؤں, جنریشن میں اضافہ نہیں کیا انہوں نے یونٹ میں اضافہ نہیں کیا. 93,000 ملین یونٹ بنے تھے 2005 میں, جس کا دور کہتے ہیں وہ خراب تھا. ٹھیک ہے, KEC کا. اور 2015 میں 93,000, اس میں صرف 600-700 یونٹ کا فرق پڑا تھا اور اب 2020 میں بھی صرف 99,000 یونٹ انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 15 سال میں انہوں نے اپنی پاور جنریشن نہیں بڑھائی, جبکہ معاہدے میں 1300 میگا واٹ کا اضافہ تھا, نیٹ اضافہ 300 میگا واٹ کیا ہے. جو سسٹم اس وقت تھا مزید تباہ کن ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ان کے اپنے پلانٹ خراب ہو گئے اور انہوں نے نئی انویسٹمنٹ نہیں کی. اس کے بعد آ جائیے ایک اور بات, دیکھیں اب پارٹیاں تو وہی جو حکومت میں ہیں وہی رسپانسبل ہوں گی نا. اور کے الیکٹرک کے معاملے میں دیکھیں انفارچونیٹلی ایم کیو ایم کراچی شہر کی بنیاد کے اوپر, شہری علاقوں کی بنیاد کے اوپر اپنی پوری کام کرتی ہے, نعرہ ہے اس کا, بات ہے. لیکن کے الیکٹرک پر کوئی ایک ہڑتال مجھے دکھا دیں جو ہوئی ہو شہر میں. 500 ہڑتالوں میں سے ایک بھی نہیں ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ پی ٹی آئی پہ آ جائیے. پی ٹی آئی پہ علیم بھائی ناراض ہو جائیں گے, لیکن پی ٹی آئی اب جو ابراج گروپ ہے جو کہ الیکٹرک کا جو سمجھ لیں کہ اونر کمپنی ہے, اس کے فاؤنڈر CEO عارف نقوی وہ اس وقت گرفتار ہیں, تقریباً ہاؤس اریسٹ ہیں لندن میں, جن کو لندن کی ہسٹری کی سب سے بڑی ضمانت کرنی پڑی ہے اور جن کا فراڈ کھل کر سامنے ہے. دبئی میں ان کو $315 ملین کی پینلٹی لگی ہے, لیکن یہ یہاں کی ECC میں شامل تھے. یہ ڈرائی کرتے ہیں عارف نقوی, عمران خان صاحب کی ECC میں یہی یہاں پر یہ مت بھولیں حافظ صاحب, اس کے باوجود ان کے خلاف زیادہ بات نہیں ہو سکتی. آپ کی ساری باتیں بالکل درست, 2 روپے نواز پیسے دے رہے ہو, آپ پیسے بڑھا دیں. اب یہ دونوں حکومت میں شامل ہیں اور یہ پیسے بڑھ گئے اس دور میں جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس دور میں جب یہ 2 روپے ابھی بھی بڑھ گئے. اوکے حافظ صاحب ایک سیکنڈ, بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود علیم بادر شیخ صاحب آج جب گورنر سندھ کی عمران اسماعیل صاحب اسلام آباد میں, انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی کہ الیکٹرک ڈسکس ہوئی, مسائل ڈسکس ہوئے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مینجمنٹ سے ملاقات کریں اور معاملات کو درست کریں. کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا سوچا ہے, کیا پلاننگ ہے, کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیے پہلے تو میں اپنی بہن شاہدہ رحمانی صاحبہ کو بتا دوں کہ 2005 میں جو کچھ ہوا ہڑتال آپ نے کی ہوگی, اپنے دائرے بھی کیے ہوں گے, ضرور کیے ہوں گے اور کرنے چاہیے تھے,
لیکن 2009 میں جب یہ مینجمنٹ ابراج کو ٹرانسفر ہو رہی تھی تو آپ کی گورنمنٹ تھی، اور مینجمنٹ جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اس وقت کی نیبرا کی انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ اس کو سائن کرتے ہیں، وہ اس کو قبول کرتے ہیں، تو آگے مینجمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب یہ مینجمنٹ ابراج جو کہ ایک ڈاکو کے طور پر سامنے آئی ہے اس وقت انہیں کیوں نظر نہیں آیا، کیوں انہوں نے آگے جانے دیا، کیوں نہیں اس کو روک دیا، اور اس کے بعد 2009 کے بعد 2013 تک اس سے تمام معاملات کو اس سے ٹھیک کیوں نہیں کرایا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ممبر اس میں نیپرا میں 3 ممبر مرکز کے ہوتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیپرا میں ہر صوبے کا ایک ممبر ہوتا ہے، اور وہی صوبے کے معاملات کو چیئرمین کے سامنے رکھتا ہے، چیئرمین وفاق کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو آپ کے صوبے کے ممبر نے جو کہ آپ کی حکومت کا نمائندہ ہے وہ نیپرا میں کیا کر رہا ہے، کیا گھاس کھا رہا ہے؟ دوسری بات میں آپ سے کرتا چلوں پلیز، میں کروں، میں نے بتاؤں آپ کو کیا۔ اور دوسرا کہ پچھلے سال نیپرا نے جب یہ 35 لوگوں کو کرنٹ لگ گیا تھا، نیپرا نے کہا تھا کہ جی ان کو 20 کروڑ روپے جرمانہ لگا کے دیا جائے۔ اس وقت سندھ کے ممبر نے کہا نہیں، ہلکا ہاتھ کرے، ہلکا ہاتھ کرے، ہلکا ہاتھ کرے، اس کے بعد لوگ سے کورٹ کے اندر چلنے گئے تھے۔ تو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک نعیم بھائی نے کہا، نعیم بھائی کی پوزیشن کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں، ان کا حق ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عارف نقوی کو 2009 میں الیکٹرک ملی تھی، اور 2009 میں عمران خان صاحب کی نہ حکومت تھی، نہ وہ اسمبلی میں تھے، نہ وہ بااختیار تھے۔ اس وقت تو آصف زرداری صاحب نے کی حکومت تھی، جن کو انہوں نے نیپرا ابراج گروپ کے جس کے سربراہ تھے عارف نقوی صاحب، ان کو حکومت دے 2009 میں پیپلز پارٹی تھی، مطلب اس وقت تھے نا، مطلب کمپنی تھی، اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے 2009 میں جب ایک سے دوسرے نے خرید، ایک سیکنڈ علی مادر شیخ صاحب آپ کا ہی سوال ہے جس کا جواب شاید رحمانی صاحبہ سے جاننا ہے، آپ کے سوال پوری بات کر لوں نا، میری پوری بات نہیں، میری پوری بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سب کو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اپنی باری کو بیچ میں نہ بولیں، ایسے لگتا ہے کہ مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اچھا امپیکٹ نہیں جاتا، پی ٹی وی تو اس کا خیال کر لے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد اب ہماری گورنمنٹ کے آنے کے بعد آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے، سائن کیا گیا ہے، اسٹیشن لگائیں، وہ اپنے کام کو بہتر کریں۔ نیپرا نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، اچھا علی مادر شیخ صاحب اگین آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے، اس کو ذرا فکس کرنے دیں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ اب یہ جو بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ پرائیویٹائز ہوئی، پتہ نہیں چلا، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے مظاہرے کیے، سب آپ نے کیا۔ 2009 میں آپ وفاق میں بھی تھے، آپ سندھ میں بھی تھے، جب ایک سے دوسرے کو اس کے شیئر سیل ہو گئے اور 36% وفاق کے پاس ہے، اس وقت آپ نے اس کو ایشو کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، معلوم کیا کیا جو بھی ایگریمنٹ ہوا اس وقت کی حکومت کے ساتھ کہ الیکٹرک کے ساتھ ہوا، آپ اس طرح نا کی ایک حکومت میں ہم حکومت میں تھے، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی حکومت کے ساتھ کہ الیکٹرک کے ساتھ ہوا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہ مسائل نہیں تھے جو آج مسائل درپیش ہیں۔ ہم آج کی بات کریں، اگر اس وقت یہ مسائل ہوتے تو اس وقت کی اپوزیشن بھی اس طرح شور مچاتی، ٹھیک ہے۔ آج جو مسائل ہیں، آج گورنمنٹ کیا کری، ہم گورنمنٹ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ علی ماجد شیخ صاحب، آپ حکومت میں ہیں، اب آپ سے قوم کو ایکسپیکٹیشن ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، اس وقت جس قدر اموات ہو رہی ہیں، جتنی اوور بلنگ ہو رہی ہے، جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کراچی جو ہے اندھیروں میں ڈوب چکا ہے، وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر بن گیا تھا وہ دوبارہ اندھیروں میں ڈوب گیا، کراچی کے عوام سفر کر رہے ہیں، تو آپ نے کوئی ایک وعدہ وفاقی وزیر جو ہے پورا نہیں کر رہا۔ آپ کے اپنے عامل لیاقت حسین صاحب نے خود کہا کہ جی عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ صاحب نے کہا نا کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ابھی ہمیں اس میں لگیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں، تو قوم اتنا انتظار تو نہیں کر سکتی، وہ جو پے کر رہی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب میٹر لگاتے ہیں تو اس کا ہم پیمنٹ بھی کرتے ہیں، پھر منتھلی اس کا رینٹ بھی ہم پے کر رہے ہوتے ہیں، پی ٹی وی کا لائسنس کی بھی فیس جو ہے وہ بھی عوام پے کر رہی ہے، ہر چیز اس کے اندر فیول چارجز، یہ چارجز لگ کے ایک بل آتا ہے، وہ پہلی دفعہ تو نہیں کر رہی نا، ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن جب سہولت میرا سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کراچی شہر کی روشنیاں دوبارہ سے بحال کی، اس میں آپ لوگوں کا کوئی کردار نہیں تھا، پیپل پارٹی کا کوئی کردار نہیں تھا، آپ کے دور میں تو روشنیاں گل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کے دور میں جب پورے ملک بھر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں اور گریڈ اسٹیشن میں نئے میگا واٹ کے پتہ نہیں کتنے میگا واٹس ایڈ کیے جا رہے تھے، کتنے مطالبے آپ نے اس وقت کیے تھے کہ کے الیکٹرک میں بھی کچھ میگا واٹس ایڈ کر دیں؟
बल्कि वो तो 650 मुझे याद है आदिल शेर अली साहब 650 मेगावाट कराची के इलेक्ट्रिक का रोकने की बातें कर रहे थे। सबसे पहली बात तो ये कि PMLN की गवर्नमेंट अकेले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नहीं कर सकती थी। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं क्रेडिट देती हूँ, उसमें खास तौर पर पीपल्स पार्टी की, क्योंकि हुकूमत है सिंध के अंदर और वजीर आला सिंध और तमाम आप ही की हुकूमत के दौरान लॉ एंड फोर्सेस के तमाम इदारों ने मिलकर जब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए और एक ये मकसद बनाया कि इस मसले को से निजात हासिल करनी है, इस खून से निजात हासिल करनी है, तो हमने किया। आपने देखा कि वो MQM जो कि बोरी बंद लाशें मिला करती थी वो ब्लैकमेलिंग किया। देखें उस वक्त जब हम सादा अक्सरियत में थे आपको उनकी जरूरत थी, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग भी करती थी और हालत मजबूरी जब हमने ये देखे काफलीग को भी हमने साथ मिलाया। नहीं हमने कातिल नहीं थे, आप बता रही है बोरियों की लाशें की सियासत करती थी MQM। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा था कि जो MQM का पॉलिटिकल है उसको हम जो उनका है उनको हम बात भी करेंगे, उनको हम शामिल भी करेंगे और हमने उनके पॉलिटिकल विंग के साथ हमेशा दरवाजे खुले रखे। लेकिन जो क्रिमिनल था उसके साथ हमने सबसे पहले उनका अपना लीडर क्रिमिनल था जो लंदन से बैठ के आज भी टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, तो उनके साथ तो आपके रहमान मलिक साहब मुलाकातें करते थे। देखिए उस वक्त की अगर आप बात करें तो फिर जब जिस तरीके से रेहान हाशमी साहब अभी 2002 से और 2008 तक की बात कर रहे थे कि मुशर्रफ दौर बहुत अच्छा था, तो 12 मई को जो खून की नदियां बहाई गई थी और जो कराची के अंदर कत्लो गारत किया गया था, तो वाकई वो पावर अब नहीं मिल सकती। वो पावर नहीं मिल सकती, लेकिन जुडिशल कमीशन में उस पर कोई नहीं बनाता। तो ना आपने जुडिशल कमीशन बनाने की कभी दरख्वास्त थी, ना इफ्तिखार चौधरी ने कभी जुडिशल कमीशन बनाया। 12 मई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, तमाम पॉलिटिकल जमातों के कारकुन मारे गए थे, शहीद हुए बिल्कुल हुए थे। मुझसे बेहतर कौन जानता है, जरा हम खुद हिस्सा थे, हम उसमें सड़कों में थे, आप उसका सड़कों पे थी, मैं उसका ट्रांसमिशन कर रही थी लाइव। एनीवेज लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो जरा दीगर जो शख्सियात हैं उनसे ही बात करते हैं। और एक और चीज, मुराद सईद साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस उजैर बलोच का एक एतराफी बयान भी पढ़ के सुनाया जिस पर एक और शोर और हंगामा हुआ, तो जरा वापस आते हैं उससे ही बात करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट सिर्फ आपके लगाए हुए बंडल की सूरत में इस्तेमाल हो? इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क ज़ोंग 4G लाया आपके लिए मुनफरिद बैलेंस सेव सर्विस। तो अभी बिना किसी चार्जेस के *4004# मिलाएं और अपना बैलेंस सेव करते जाएं। एक नई सहूलत, एक नया ख्वाब, ज़ोंग 4G। क्या आप दर्दनाक खबरों से परेशान हैं? क्या सनसनी अब अज़ियत बन चुकी? क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ PTV न्यूज पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल: चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का जखीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिकदार का 224% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर मिकदार मौजूद होती है। ख़वातीनो हज़रात मुतवज्जे हों, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हजूम वाली जगहों, मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और सफर के दौरान सर्जिकल मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। वबा की रोकथाम के लिए घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क लगाने के बाद हाथ धोए बगैर मास्क या चेहरे को मत छुएं। मास्क को थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंकें।
याद रखें, N95 मास्क सिर्फ टीबी अमले और मरीजों के लिए है। आम शहरी सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक की, और वही वाली बात है कि हम ठीक है जिम्मेदारों को तयन होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें हम इतनी लंबी बहस में चले जाएं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब असल में इशू ये है कि अभी जो सफर है, जिस तरह से रेहान हाशमी साहब ने कहा कि अभी हमें जिस तरह से कराची सफर कर रहा है, जिस तरह से कराची हाइट सफर कर रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है। अच्छा, एक चीज और, इमरान रेहान हाशमी साहब, मुझे एक और जरा बात बताएगा कि ये जो पिछले दिनों फर्नेस ऑयल का की वजह बताई थी कि गैस भी उनको नहीं मिल रही थी, फर्नेस ऑयल भी नहीं मिल रहा था, गवर्नर सिंध ने इंटरवीन किया, पेट्रोल का या उसका बोरान था वो भी खत्म हुआ, फिर उनको फर्नेस ऑयल की भी आपको यकीन दहानी करा दी कि वो आपको मिलेगा। अब क्या वजह बताते हैं ये के इलेक्ट्रिक वाले, अब क्यों लोड शेडिंग है और अब क्यों एलानिया और गैर एलानिया? देखें, पहले तो मैं उनको बता रहा हूँ, मेरी बहन ने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है जिनका, वो आज तक थैलियों से और बोरियों से ही बाहर नहीं निकल पा रही। उनसे बोले निकले और लोगों को सर्व करने की बात करें ना। वो पार्टी जो अपनी बेनजीर शेख को शहीद कर दिया गया, डीबी के शहीद के कातिलों को गिरफ्तार ना कर सके, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? लोग कहत से मर रहे हैं, लोग ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं, उनका सोचे ना। अपना ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे तो कुछ करें ना भाई आप लोग। दूसरी चीज देखें कि इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रही है। 650 मेगावाट फेडरल गवर्नमेंट या 750 मेगावाट अराउंड उसको दे रहा है। इन्होंने कहा था कि अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएंगे, नहीं गए। इन्होंने इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसमिशन हो या जनरेशन हो, ये तीनों सेगमेंट जो है कि इलेक्ट्रिक का डिटेरिएटिंग की सिचुएशन में है। दुनिया के किसी भी सिविलाइज मुआशरे में यूटिलिटी सर्विस मोनोपोलाइज्ड नहीं होती, ऑलिगोपॉली होती है। 4-5 कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए। नेपरा ने टैरिफ डिटरमाइन किया, कराची वालों ने क्या कसूर किया था कि भाई पूरे मुल्क में जो टैरिफ रेट है, कराची वाला पर यूनिट 2 रुपए ज्यादा दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? मैं नहीं भाई, मेरे मौजूद हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम तमाम लोग हैं। मेरे अलावा बताएं, एमक्यूएम के अलावा बताएं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी कि जिन्होंने रेजोल्यूशन मूव की है। मैं खुद गवाह हूं, बीइंग अ मेंबर नेशनल असेंबली। आपने धरना दिया होगा, सब कुछ किया होगा, बिल्कुल मैं मानता हूं, बहुत अच्छी बात है। कराची इकोनॉमिक हब है हमारा, पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है। हमें उसके लिए उसके जो कोर इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई करके बोलना है, और आपने किरदार अदा किया, सबको किरदार अदा करना है। लेकिन हम यहाँ पर आज भी हमने रेजोल्यूशन मूव किए। जो ये सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रहे होते हैं चीजें, हुकूमत तो इसलिए देती है कि लोगों को सहूलत मिले। और अगर के इलेक्ट्रिक अपने उन मुआहदे को पूरा नहीं कर रहा तो नेपरा है ना। मैं तो इसलिए तो कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए दो चीज, अब ठीक है ना, अभी थोड़ा वक्त हमें और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर वफाक ने इंटरवीन किया है, इमरान इस्माइल ने पीएम से बात की है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से उन्होंने हिदायत जारी की है, तो लेट्स सी कि अभी क्या चेंजेस आते हैं। हाफिज नईम साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि अगर 650 मेगावाट वफाक से ले रही है और 200 मेगावाट आज मजीद उमर अयूब साहब ने देने की बात की है, उनकी अपनी कैपेसिटी 650 प्लस 200, कितनी कैपेसिटी जो है वो हम ये कहें कि वो प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी डिमांड और सप्लाई जो है वो कितनी इस वक्त डिमांड है, कितनी इससे सप्लाई है, और कितनी मजीद इसमें मेगावाट ऐड करेंगे तो इन क्राइसिस से निकलेंगे? अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे भाई रेहान भाई बात तो कर रहे थे कि इन्होंने मूव किया है और इन्होंने क्या किया है। मैं सिर्फ हमने धरने नहीं दिए हैं, हमने नेपरा के अंदर वाहिद पॉलिटिकल पार्टी, देखिए हमारा तो मैंडेट नहीं है ना, इनके पास एमएनएज एमपीएस पहले भी थे, अब भी हैं, फिर पीटीआई के पास हैं 14। नेपरा के अंदर वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो हर दफा हमारे पास इसका नोटिस भी आता है, जमात इस्लामी है, जो जाती है, रिप्रेजेंट करती है कराची के लोगों को। और आपको पता है 3 साल तक हमने टैरिफ रोक के रखा कि ये बढ़ाना चाहते थे ताकि टैरिफ बढ़ाएं, उधर से लायबिलिटीज को इधर उधर गवर्नमेंट से हासिल करें और ये भाग जाएं। तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई इस तरह नहीं भागो, इनको फिक्स करो और कौमी तहवील के अंदर लो और इनका लाइसेंस मंसूख करो, फारेंसिक ऑडिट करो और सारे लोग जो है इसमें ओपन हो जाएंगे। तो हमारा तो मुतालबा ये है। दूसरी बात, ये जो आप बिजली की पैदावार करते हैं, एक एसओपी बनी हुई है पिछले 15 साल से
کہ بحران بڑھتا ہے، بحران بڑھنے کے بعد وفاق کے جو وزیر اعظم اس وقت کے ہوتے ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں، وہ گورنر سے بات کرتے ہیں، گورنر کے الیکٹرک سے بات کرتے ہیں کہ الیکٹرک والے ان کو پریزنٹیشن دیتے ہیں، پھر جو حکومتی پارٹیاں ہوتی ہیں جو احتجاج کر رہی ہوتی ہیں ان کا احتجاج ختم ہو جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے، سردیاں آ جاتی ہیں۔ یہ ابھی دوبارہ وہی پورا جو ہے نا ریپیٹ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، اس وقت تو لاک ڈاؤن کی سی بھی صورتحال تھی اور ابھی بھی 7 بجے پورا شہر بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ 30% لوڈ کے اوپر چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جو خود کے الیکٹرک بتاتی ہے، جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ 3400 میگا واٹ ہماری جو ہے نا وہ اس وقت ڈیمانڈ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پوچھا بہت اہم سوال ہے، 2100 میگا واٹ تو خود انسٹالڈ کیپیسٹی اس وقت کے الیکٹرک کی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ 500 سے اوپر میگا واٹ ان کو آئی پی پی سے ملتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے 650 میگا واٹ اور پلس جھمپیر سے یہ تقریباً 800 میگا واٹ اس وقت وفاق ان کو دیتا ہے۔ تو 800 اور 2100 2900 اور 500 3400 اس وقت بھی اگر فل لوڈ کے اوپر خود کے الیکٹرک کے مطابق بھی چلے گا تو 0% جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے اس وقت، لیکن 30-40% انڈر لوڈ ہے اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ نیٹ بولٹ ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سنیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آئل پلانٹ نہیں چلاتے کہ وہ مہنگا پڑتا ہے ان کو اور یہ گیس والے چلاتے ہیں۔ جب ہیٹ ویو آئی تھی تب بھی انہوں نے بند کر کے رکھے تھے، وہ 5000 لوگ مر گئے تھے۔ اس کے بعد اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا سسٹم ہی اب اس لوڈ کو نہیں، ٹھیک ہے، چیزیں کلیئر ہو گئی۔ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سال سے اب پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہے اور دونوں کی حکومت ہے، آپ نے ان 2 سالوں میں نہ نیپرا میں آپ گئے، نہ آپ نے ان کا لائسنس کینسل کیا، ٹھیک ہے، یہ وہ وجوہات تھی جو ہم چاہ رہے تھے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، یہ وہ وجوہات ہیں جو ہم چاہ رہے تھے کہ بیسیکلی ان پہ بات ہو، یہ چیزیں ایکسپوز ہو، تمام چیزیں ایکسپوز ہوں اور اس کے بعد نئے سرے سے یا شروعات سے ایٹ لیسٹ کنکریٹ بات ہو کہ جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی۔ ایک بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ کیپیسٹی ہے، لیکن اگر وہ پروڈکشن اپنی کیپیسٹی کے مطابق کریں تو پھر خیر 0% لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور اب اگر انٹروین کر رہی ہے وفاقی حکومت بھی اور سندھ گورنمنٹ بھی اس کو لے کے سیریس ہے تو یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حالات بہتر ہوں گے۔ ہمارے دھرنے میں آ جائیں، شارع فیصل پہ ہم پرسوں کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جنرل کرنا ہے کہ سارے ورکرز پہلے کہ میں دوسری طرف بات کروں کہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف کراچی آئٹ نہیں ہوتا۔ جب کراچی کماتا ہے، کراچی ٹیکس دیتا ہے، کراچی فلورش ہوتا ہے، کراچی میں بزنس فلورش ہوتا ہے تو پورے ملک کا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کراچی چلتا ہے تو پورا ملک کا پہیہ معیشت کا چلتا ہے، اس لیے کراچی کی بات بارہا کر لی جاتی ہے۔ اینی ویز علیم عادل شیخ صاحب، مراد سعید فلور آف دا ہاؤس، ایک دفعہ پھر عزیر بلوچ، یہ میں بھی جاننا چاہ رہی ہوں، اپوزیشن بھی زیادہ جاننا چاہ رہی ہے۔ آج بھی اعترافی بیان جو مراد سعید نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ 2008 میں وہ رحمان ڈکیت کی ہلاکت میں گینگ کی سربراہی عزیر بلوچ نے کی، اغوا برائے تاوان، پولیس مقابلے، تھانوں پر حملوں کا اعتراف کیا، 3 پولیس افسران اور موبائل کو قتل کے لیے استعمال، پولیس بھی قتل کے لیے ان کے ساتھ استعمال ہوتی تھی۔ پھر یوسف بلوچ کی بات، تو یہ جب آپ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اس وقت ان سے کیا اسٹیبلش تو ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کنیکشن، آلدو کہ پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا سوال یہ ہے کہ اس وقت اس ایشو کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نادیہ، پہلے میں تھوڑا سا جواب دوں گا۔ پہلے جو بات ہوئی جے آئی ٹی کے اوپر جو آج علیم عادل شیخ صاحب کی آڈیو میں پرابلم ہے۔ اچھا دوبارہ سے اس کو ابھی نہیں میں نے بات چیت کی، آپ نے بھی تھوڑی سی غلط۔ میں دوبارہ آتی ہوں اگر دوبارہ اس کو فکس کیا جا سکے تو پلیز فکس کر لیجیے گا، پلیز اس کو فکس کر لیجیے گا۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کہتی ہیں؟ جی بالکل نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی بالکل، کسی قسم کا کوئی تعلق رہا بھی نہیں؟ دیکھیں بات یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نہ بالکل ہمارا تعلق کیوں مانتے ہیں کہ نہ عزیر بلوچ کو کچھ کہتے ہیں؟ بات یہ کہ عزیر بلوچ کے نام سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو متنازع بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف ایک منٹ اب میں کمپلیٹ کر لوں، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں اور جس طرح جھوٹی جے آئی ٹی بنا کر جب ایک جے آئی ٹی جب سندھ حکومت نے پوری جے آئی ٹی جو ہے وہاں ویب سائٹ پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ لگا دی، اس کے بعد اپنے طور پہ لانا اور ایک وفاقی وزیر جو ہے کہتا ہے کہ مجھے ایک منٹ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایک شخص لفافہ دے گیا تھا
اور اس کو اس نے بیسٹ آف لک کہا تھا. اس طرح ہمیں بھی بہت سارے لوگ لفافے دے جائیں اور ہم بھی اس کو لہرا لہرا کے الزامات لگانا لفافے والے ہو گئے کیا؟ لفافے علیم عادل شیخ صاحب، علیم عادل شیخ صاحب، یہ ان کا کام ہے، ان کی ان کی بات کا کام ہے صرف الزامات لگانا. علیم عادل شیخ صاحب معذرت، آپ کا وہ فریزنگ ہو رہی تھی کچھ. جی آپ سے سوال آپ کو جی بالکل آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ پرفیکٹ آ رہی ہے. اچھا دیکھیے، میں نہیں بھائی یہ دیکھ تو باتوں کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی جیسے فرمایا کہ آج تو پی ایم نے ایکشن لے لیا، نوٹس لے لیا ہے اور گورنر صاحب نے، ایسی بات نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ آن بورڈ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا نہیں بھائی کہ جی وہ گئی نیپرا میں گئی نہیں گئی، ارے بھائی ہمیں نیپرا میں جانا نہیں ہے. نیپرا کام کر رہی ہے، نیپرا بلا چکی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن کو بلا چکی ہے، ان سے کہہ چکی ہے کہ آپ لوگ اپنا گریڈ اسٹیشن لگائیں، یہ کریں وہ کریں سارا. اور یہ آج نہیں، آج سے 5-6 روز پہلے عمر ایوب صاحب نے میں میٹنگ کی تھی جس میں کے الیکٹرک کو بلایا تھا، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا تھا، گورنر صاحب موجود تھے، ان کے فیڈرل سیکرٹری موجود تھے. تو یہ کہنا کہ آج کوئی نوٹس لیا گیا، آج گورنر صاحب بالکل ملے، اس ایشو پہ ملے کہ فوری طور پہ مزید جلدی اس کو حل ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب آن بورڈ ہے. پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بتانا پڑے گا، جگانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا. وہ کام کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے، نیپرا کام کر رہی ہے. کوئی ٹیرف کیوں بڑھایا علیم بھائی؟ ایک بات بتا دیں، ٹیرف کیوں بڑھایا؟ ٹیرف کیوں بڑھایا؟ 3 روپے اضافہ. میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا، میں اپنی مرضی سے بتاؤں گا. یہ پوچھ رہا ہوں میں، سوال ہے کراچی کے شہری کیسے یہ نہیں ہوتا طریقہ. میں نے آپ کی بات سنی ہے، سکون 3 روپے یونٹ کا بتا دیں پلیز. درخواست آپ کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا. درخواست کرو. 3 روپے کی یونٹ اپیل. کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. بالکل میں اپنی بات کروں گا، کراچی کے لوگ اپنی مرضی میں دوں گا. دوسری بات آتی ہے نادیہ، جی آئی ٹی. جی آئی ٹی سے پیپلز پارٹی کیسے جان چھڑا سکتی ہے؟ اس کے عزیر بلوچ کے 164 کے بیان سے، اس کا بیان اور علی زیدی کی جی آئی ٹی، میں کہتا ہوں 164 کا بیان بھی نکال دیجئے، جی آئی ٹی بھی نکال دیجئے. چیل چوک کے اوپر پروگرام کیجئے اپنا. چیل چوک پہ ہم سب چلتے ہیں، بلا لیتے ہیں گزرتے ہوئے لوگوں کو، گزرگاہ کو بتاؤ عزیر بلوچ کس کا بندہ ہے. پوچھ رہے تھے کہ عزیر بلوچ سے پیپل پارٹی جانب کرنا اور کچھ بھی نہیں آپ کا مقصد. یہ غلط بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. جب کہ آپ کی بات سنی ہے ہم نے، ہماری بات سن لیجیے، ہم آپ کی بات سنیں گے. مسئلہ یہ ہے اس سے بڑی میں بات کروں گا، یہ بیچ میں نہیں ہوتی، چور نہیں کی جاتی ہے. اپنے ٹائم پہ بات کیجیے آپ لوگ. میں بات کروں، میری سن لیجیے. آپ جو چاہے بولے، آپ کو حق ہے، ہر شخص کو حق ہے اپنے ٹائم کے اوپر بات کرنے کا. میں اپنی بات رکھ دوں، میں غلط بھی کر سکتا ہوں. یہ بیچ میں چور یہ ماحول خراب کرتا ہے. ہمیں اب بڑا ہو جانا چاہیے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے، ہمیں بہیو کرنا چاہیے. ہم علاقوں کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. ٹی وی پہ آ کے ہم بیچ میں یہ وہ ہم اپنا بھی کام خراب کرتے ہیں، دوسروں کا بھی خراب کرتے ہیں. ہمارے ٹائم بھی تو آپ کہتا ہوں جے آئی ٹی کے اندر جے آئی ٹی واضح کر چکی ہے. جے آئی ٹی کے اندر طے ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی سرپرست تھی اس کلنگ کی. پیپل پارٹی کے دور میں پیپل پارٹی کا بدترین دور ہے اور ان کی لیڈرشپ اس میں نے کہا ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. انہیں اس کا سیموٹو نوٹس لے کر تمام جے آئی ٹیز کو بلا لیں، عزیر بلوچ کو بلا لیں، تمام افسران کو بلا لیں، ایم آئی کے، آئی بی کے، ملٹری انٹیلیجنس کے ریجنل کے افسران کو بلائیں، بیان لے لیں. اور لیاری کے عوام کو بلا لیں. چلیں کل چل کے چیل چوک پہ اپنا جلسہ وہ کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں. دنیا بتائے گی جے آئی ٹی میں کیا. اس شہر میں قاتل سے اس شہر میں قتل کیا گیا لوگوں کو، اس شہر میں بھتے دیے گئے، اس شہر میں ظلم کیا گیا. اور اب یہ چہرے لے کر آئے ہیں، یہ چہرے ان چہروں نے مکروہ چہرے ہو چکے ہیں. یہ بالکل آپ سب کے چہرے پوری عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ کے پوری پی ٹی آئی کے چہرے ایکسپوز ہو چکے ہیں. کس طرح مار گوائیں چوری ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر ذرا ریحان ہاشمی صاحب سے ہی بات کرتی ہوں. ریحان ہاشمی صاحب، آپ ایم کیو کا تعلق ہے، کراچی میں آپ رہتے ہیں، لیاری کے حوالے سے اچھی طرح سے آپ واقف ہوں گے. میں بینگ اے کراچی آئی، مطلب میں حیرت بھی کرتی ہوں، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، مجھے شرم بھی آتی ہے، مجھے ہنسی بھی آتی ہے. عزیر بلوچ کو بنانے والے ذوالفقار مرزا، پیپلز پارٹی کے ہوم منسٹر، پیپلز پارٹی ڈس اون کیسے کر سکتی ہے؟ مطلب اس کو پروف کیسے کو ہم نے کیا
جس طرح ہم نے ذوالفقار مرزا کو ڈسون آپ نے لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی نا، جب ان کے یہ کام ایکسپوز ہوئے انہوں نے کہا پریس کانفرنس کر کے کہ ہم نے اتنے اسلحہ بانٹا اور یہ میری طاقت ہے، تو نہیں وہ تو جب ہوم منسٹر ریحان آصفی صاحب، کیا میں یہ غلط ہوں کہ جب وہ ہوم منسٹر تھے تب وہ عزیر بلوچ کو اون کرتے تھے اور عزیر بلوچ سندناتا کرتا تھا؟ دیکھیں واضح اسٹینڈ ہونا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے. یہ شہر ماضی میں شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارا جاتا رہا ہے. یہاں پر لسانیت کی بنیاد پر لوگ مرتے رہے ہیں. آج بھی شہدائے قبروں پہ لے کر آئے. ایک ایکٹ اردو ایکٹ کے نام سے آیا تھا جس کے اوپر ہم نے فاتح خوانی کی لوگ مرے. اچھا لیٹس موو فارورڈ. آج پولیٹیکل پارٹیز کو تمام کرمنل ایلیمنٹ سے، ٹیررسٹ سے ڈس اون کرنا پڑے گا اور بالکل واضح موقف اختیار کرنا پڑے گا. آپ کب تک انتظار کریں گے؟ کب تک دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بنتے رہیں گے اور ان کو اون کرتے موو فارورڈ. ہمارے پاس ایسا کوئی گینگ رہا، آپ کے پاس سب کچھ تھا، آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ نے کیا اور اس رہنما نے کیا جو بڑا سرداری صاحب تھے. آپ نے دیکھا کہ بی بی شہید ان کی غلطی تھی جو پیپلز پارٹی بھگت رہی. دیکھیں اسی وقت ہم نے ڈسون کر دیا تھا، سے بھی ہٹا دیا تھا، نکال دیا تھا، جب یہی وجہ تنازع بنی. آپ لوگ قبلہ کس طرف ہے آپ لوگوں کا مجھے نہیں معلوم. کراچی کے لیے اکنامک ہب ہے، اکنامک انجن ہے. کراچی ملک کو چلا رہا ہے. کراچی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے، لاسٹ کمنٹ حافظ نعیم صاحب، لاسٹ ون لائنر حافظ نعیم صاحب پروگرام ختم کروں گی. حافظ نعیم صاحب ون لائنر. سنبھال آپ عزیر بلوچ پولیس آپ اس قابل نہیں ہے کہ سنبھال سکے سندھ کو. سنبھال رہے ہیں، سندھ کے عوام نے حق دیا ہمیں. جی پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ میں کہہ رہی ہوں ون لائنر دے دیں عزیر بلوچ. میں آپ کو بات بتاؤں، اگر تو جے آئی ٹی کے اوپر جو ہے نا سیریس ہے، بہت ساری جے آئی ٹیاں آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوتا آگے، نہ پروسیکیوشن ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، صرف یہ وقتی طور پر ایشوز سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہانیاں ہوتی ہیں. اور ابھی علی زیدی جس بچکانہ طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں مجھے تو ویسے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. آپ عزیر بلوچ کو جانتے ہیں اور ایجنسیز اپنا رول پلے کریں. آپ عزیر بلوچ کا انٹروڈکشن آپ کے لیے کیا ہے، کیسے جانتے ہیں آپ، کون تھے وہ؟ عزیر بلوچ کا دیکھیں، عزیر بلوچ ایک پیپلز پارٹی کے ورکر تھے. پھر اس کے بعد وہاں پر وہ آئے اور اس کے بعد ذوالفقار مرزا نے ان کی پشپنائی کی اور ان کو ایک بہت بڑے گینگ میں تبدیل کر دیا. اور اسی طرح سے دیکھیں ادھر سے بھی امن کمیٹی پیپلز پارٹی کی ذیلی جماعت بنائی. امن کمیٹی سے ہمارا تعلق نہیں تھا. 2013 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا امن کمیٹی نے. پروگرام کو یہاں پر میں ختم کروں گی اس نوٹ کے ساتھ کہ بہرحال جو ہو گیا اچھا نہیں ہوا، برا ہوا، آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر بہت اچھی بات ہے کہ آج ڈسون کرتے ہیں تو ڈسون کرنے کا مقصد یہ کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی چیز نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کسی اور کا بویا ہوا انہوں نے کاٹا ہو. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.